शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अद-दर्स अत्तानी अशर, 12वां दर्स। इस किताब के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं अल-मबहसुर राबि, चौथी गुफ्तगू इस हवाले से है मा यख्तस्सु बिही शिया बिशानिल महदील मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वो अक़ीदा जो मकतब तशय्यो के साथ ख़ास है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो मकतब तशय्यो के साथ ख़ास है। इससे पहले इन्होंने मुश्तरकात बयान किए शियों में और गैर शियों में। जो मुश्तरकात है यानी गैर शिया भी मानते हैं जो 12वें इमाम के हवाले से, वो 7 चीज़ें, और नए नुस्खे में वो 8 चीज़ें जिक्र की हैं। ठीक है, अब ये जिक्र हो रहा है वो चीज़ें जो सिर्फ शिया मानते हैं, गैर शिया नहीं मानते। क्या मानते हैं तो बहुत कम उनमें से ऐसे हैं जो मानते हैं। वो क्या 5 चीज़ें जिक्र कर देंगे यहाँ। पहली बात, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से। मुखालिफीन क्या मानते हैं? मिन ज़ुर्रियत फातिमा। इस पे सबका इत्तेफाक है, सही सनद अहादीस उनके यहाँ है कि जनाब सैयदा की नस्ल से होंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो होंगे ये सबका इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उनमें कुछ कहते हैं इमाम हसन, कुछ इमाम हुसैन कहते हैं। ठीक है, लेकिन शियों का खासा ये है कि सबका इत्तेफाक है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ुर्रियत इमाम हुसैन से होंगे। पहला इत्तेफाक। दूसरी चीज़, हम शिया इस्नाशरी की ही बात कर रहे हैं हकीकत में। जी हाँ, अल ज़ाहिर ऐसा ही है कि इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ुर्रियत से, क्योंकि इमाम हसन को वो उस तरह वैसे नहीं मानते इमाम भी उनके हवाले से, क्योंकि वो जो तलवार उठाए वही इमाम होता है उनके अकीदे के मुताबिक। ज़ैदियों के नज़दीक बोरियों वाला भी कुछ अलग है, थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन कुछ अलग है। छठे इमाम से जाके वो आपस में दूसरा उनका सिलसिला शुरू हो जाता है इमामत का। तो पहला मामला क्या हो गया, इमाम अलैहिस्सलाम शिया जिस पे मुत्तफिक हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। दूसरी चीज़, तहदीदु हवियतिही अश-शख्सिय्या, वो क्या है, इमाम अलैहिस्सलाम का शख्सी पहचान। ठीक है, वो क्या है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। ये भी तमाम शिया ठीक है इस पर मुत्तफिक हैं। तीसरी चीज़, इमाम की विलादत हो चुकी है। चौथी चीज़, न सिर्फ विलादत हो चुकी है बल्कि इस वक्त जिंदा है। पांचवी चीज़, गैबत भी है। इस पे तमाम शियों का इत्तेफाक है। इनमें से चंद चीज़ों के हवाले से कह रहे हैं हम गुफ्तगू करेंगे, अहादीस पेश करेंगे। अच्छा, इसके ज़ेल में बहुत सारी अहादीस हैं। मसलन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 7वें इमाम की नस्ल में है। ठीक है, ये भी है। 7वें इमाम की नस्ल में कौन से बेटे हो जाएंगे? 5वें। ठीक है, 7वें इमाम ने फरमाया, या उस दौर के किसी रावी से रिवायत आई कि जो इमाम है इनकी नस्ल में 5वें बेटे हैं। ठीक है, इमाम हुसैन ने फरमाया इमाम बाकिर की जानिब इशारा करके कि इनकी नस्ल से 7वें बेटे हैं। ठीक है, 9वें इमाम ने कहा कि मेरी नस्ल से कौन से बेटे हैं? 10वें इमाम, 11वें इमाम, 12वें इमाम, तीसरे बेटे हैं। ठीक है, ये इस तरह की रिवायात भी बहुत ज्यादा है। मसलन बाज़ औक़ात 60-60, 70-70 रिवायात अहदीस इस मौजू पे हैं। नस्ल इमाम हुसैन से है वो, इस पे 80 रिवायत। ठीक है, नस्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से इस पे 50 रिवायात। इस पे भी उलमा ने काम किया है, बल्कि आयतुल्लाह लुत्फुल्लाह गुलपायगानी उन्होंने इस तरीके से जमा की है अहदीस, यानी नकल की है रकम। अलग अलग रावियों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एक ही हदीस 80 किताबों में आ गई। अलग अलग रावियान से, यानी 83 जो फिगर के अलग अलग रावियान से अलग अलग किताबों में ये हदीस आई। मसलन इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे, इमाम हुसैन की नस्ल से होंगे, इमाम बाकिर की नस्ल से होंगे, इमाम सज्जाद की नस्ल से होंगे। ये अलग अलग किताबों में रिवायात मौजूद हैं। यहाँ पर उनमें से चंद रिवायतें सिर्फ तबरुकन पेश करेंगे, और हम बयान कर चुके हैं जो इनके नज़दीक सही सनद हदीसें हैं बिल्कुल वही पेश करेंगे यहाँ पे। अब इस तरह बढ़ रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। रिवायत पेश की कह रहे हैं, इसके ज़िम्न में चंद बहुत सारी अहादीस हमारे सामने, हम चंद रिवायत तबरुकन जिक्र कर रहे हैं। सराहत के साथ जो जिक्र हुआ है, सही सनद रिवायत है जनाब सलमान फारसी से रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी सलमान मोहम्मदी। दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में गया। जनाब सलमान कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कायनात के नबी के जानू पर थे। फ़इज़ल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अला फ़ुख़्दिह, बैठे हुए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गोद में बैठे हैं। सरकार बोसा दे रहे हैं, आंखों का बोसा दे रहे हैं, होठों का बोसा दे रहे हैं। वहुवा युक़ब्बिलु ऐनैहि व यलुस्समु फ़ाहु, होठों का बोसा दे रहे हैं, आंखों का बोसा दे रहे हैं और जुमला कह रहे हैं। नबी अकरम इमाम हुसैन को फरमा रहे हैं बचपने के आलम में, अंत सैयद, तुम सैयद सरदार हो, व अब्नु सैयद, सैयद के बेटे हो, अंता इब्नु इमाम, तुम इब्ने इमाम हो,
اخل امام، امام کے بھائی ہو، ابو الائمہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بابا ہو. یہ امام حسین علیہ السلام کو کہا. انت حجت اللہ، تم اللہ کی حجت ہو بیٹا حسین. وہ ابو حجج تسعۃ من صلبہ، تمہاری نسل میں جو 9 آئیں گے امام، ان کے بابا حسین ابن علی تمہاری ذات. تاسعہم قائمہم، ان میں سے 9 امام مہدی قائم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اس کے علاوہ معتبر روایت ہے، غیاس ابن ابراہیم سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ امام علیہ السلام سلسلہ سند کے ساتھ امام باقر، اس کے بعد امام زین العابدین، پھر اوپر ہوتے ہوتے امام علی علیہ السلام سے روایت ہے. سئل امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ملائے کائنات سے سوال کیا گیا، یہ رسول اکرم کی حدیث ہے، انی مخلف یا مخلفن، دونوں صحیح ہے. انی مخلف فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انتہائی گرا قدر، کتاب اللہ و اطرتی، اپنی کتاب اور اطرت. سوال یہ ہوا تھا امام علی علیہ السلام سے کہ یہ اطرت کون ہے؟ من العطرہ، اطرت کون ہے؟ کہا انا والحسن والحسین والائمہ التسعہ من ولد الحسین. ٹھیک ہے، 9 امام جو نسل امام حسین میں ہیں وہ سب کے سب اطرت میں شامل ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کتنی اہم حدیث ہے یہ، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ کی و اطرتی اہل بیتی. ٹھیک ہے، یہی میرے اطرت ہیں جو اہل بیت ہیں. تو نبی جب فرما رہے ہیں ہا اولائے اہل بیتی، تو اس میں 12 امام بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. تاسعہم مہدیہم، امام حسین کی نسل میں جو 9 ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے. قائمہم، اور وہی قیام فرمائیں گے. لا یفارقون کتاب اللہ، نہ کبھی یہ کتاب خدا سے جدا ہوں گے. ولا یفارقہم، اور نہ کتاب خدا ان سے کبھی جدا ہوگی، یعنی دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. حتی یردو علی رسول اللہ حوضہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے حوض کوثر پہ آ کے ملیں. یعنی 12 کے 12 امام اطرت میں سے ہیں. ٹھیک ہے، اسی حدیث سے یہ ثابت ہو جاتا ہے، یہ حدیث بالکل صحیح سند ہے، تمام فرق اسلامی میں بیان نہیں ہوتی ہے. اسی حدیث سے 12ویں امام کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں آپ کہ جب قرآن موجود ہے تو اطرت بھی موجود ہے ہر زمانے میں. یہ ممکن نہیں کسی زمانے میں اطرت نہ ہو، کیونکہ نبی نے کہا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملے. تو کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا قیامت تک کہ جب قرآن ہو اور اطرت نہ ہو، یا اطرت ہو اور قرآن نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اسی حدیث سے بہت کچھ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ذیل میں بھی اور روایات موجود ہیں. عبدالسلام ابن صالح الحروی سے روایت موجود ہے، بڑی پیاری روایت ہے، سننے کے لائق ہے. دیبل ابن علی الخزائی، دیبل خزائی جانتے ہیں آپ، بہترین شاعر. ٹھیک ہے، امام کہتے تھے جب یہ آتے تھے کہ مرحباً بناصرنا، ہماری نصرت کرنے والے خوش آمدید، دیبل کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، دیبل نے اشعار پڑھے تھے امام رضا علیہ السلام کے سامنے، بڑے ان کے باقاعدہ اشعار پڑھے جانے کے بعد جو امام نے عطا کیا ہے اس کے بڑے معجزات ہیں، بہت کچھ پڑھ رہے تھے. مشہور اشعار دیبل سے روایت ہے. گفتگو ہماری 12ویں امام کے حوالے سے ہو رہی ہے. دیبل نے اشعار پڑھے، مدارس آیات خلت من تلاوت ومنزل وحی مغفر الاسرات ارساتی. ٹھیک ہے بھائی، اشعار پڑھ رہے ہیں دیبل 8ویں امام کے سامنے، اور اس کی بڑی تاریخ ہے، آپ کچھ حد تک منتہی الاعمال میں پڑھ چکے ہیں کہ بھائی یہی منزل وحی ہے، یہیں پر ملائکہ آتے ہیں، اسی گھر میں. اشعار پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، ایک شعر پڑھ دیا دیبل نے جو دیبل کو بھی خود سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پڑھ دیا، شعر پڑھ دیا. 8ویں امام علیہ السلام نے گریہ کیا. وہ کس کا؟ 8ویں امام کی شان میں شعر پڑھ رہے ہیں، اور وہ 12ویں امام کا شعر پڑھ دیا دیبل نے. دیبل نے 12ویں امام کا شعر پڑھ دیا. ٹھیک ہے، تو 8ویں امام نے روکا، کہا یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا کون ہے، شعر پڑھ دیا میں نے. ٹھیک ہے، شعر پڑھ دیا، مجھے نہیں، ہاں یہ ہے سنا ہے کہ ایک آئیں گے جو عدل و انصاف سے بنیں گے، باقی یہ نہیں پتا کون ہے. تو امام نے پھر کہا تم نے نہیں پڑھیں گے، یہ روح القدس نے تمہاری زبان پہ جاری کی. ٹھیک ہے، 12ویں امام کا ذکر، اور صحیح سند حدیث ہے. دیکھیں دیبل نے انہی اشعار میں کیا پڑھا؟ خروج امام لا محالۃ خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات. ایک امام کا آنا ہے، ایک امام آئیں گے، خروج امام، ایک امام کا ظہور ہوگا، لا محالۃ خارج، کوئی شک نہیں ہے، حتماً وہ آنے والے ہیں. یقوم علی اسم اللہ والبرکات، اسم خدا اور برکات خدا پہ وہ چلتے رہیں گے، جب آئیں گے تو برکتیں آئیں گی. یمیز فینا کل حق و باطل، وہی آ کے ہر حق اور ہر باطل میں تمیز کر دیں گے.
کیا حق ہے کیا باطل ہے. وہ یجزی علی النعماء والنقمات، جو نعمتیں ہوں گی اس کی بھی جزا دیں گے، جو برائیاں ہوں گی ان کو بھی سزا دیں گے برے کرنا. بکر رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے گریا شروع کر دیا، بکاء شدیدا، بہت گریا کیا. ثم رفع رأسه، پھر سر اٹھایا دیبل کی جانب اور کہا یا خزائی، اے دیبل خزائی، نطق روح القدس علی لسانک بہذین البیتین، اے دیبل جو 12ویں امام کے حوالے سے تم نے یہ 2 شعر کہے ہیں، یہ روح القدس نے تمہاری زبان پہ جاری کیے. 12ویں امام کے حوالے سے جو اشعار کہے یعنی روح القدس نے جاری کیے. فہل تدری من ھذا الامام، اے دیبل جانتے ہو یہ کون امام ہے؟ تو دیبل نے کیا کہا، ہل تدری من ھذا الامام ومتی یقوم، کب آئیں گے، کون ہے یہ امام، کچھ معلوم ہے ان کے بارے میں؟ فقلت لا یا مولائی، مجھے تو معلوم نہیں ہے. شعر پڑھ دیا 12ویں امام کے حوالے سے، معلوم نہیں ہے کون ہے. الا، میں نے سنا ہے، سمعت بخروج امام منکم یطہر الارض من الفساد، ایک امام آئیں گے جو زمین کو فساد سے پاک کر دیں گے اور ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی زمین، تو یملؤها عدلا، وہ عدل سے بھر دیں گے، کما ملئت جورا. تو امام نے کہا یا دیبل الامام بعدی محمد، میرے بعد جو امام ہوں گے وہ میرا بیٹا محمد ہوگا، ابن یعنی امام محمد تقی جواد، 8ویں امام فرما رہے نا. وبعد محمد ابنہ علی، ان کے بعد ان کے بیٹے امام ہوں گے علی، علی امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی ہادی علیہ السلام. وبعد علی ابنہ الحسن، امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری السلام امام ہوں گے. اب سنیے امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں وبعد الحسن ابنہ الحجت القائم المنتظر فی غیبتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صفت بھی بیان کر دی امام نے. ان کے بعد اے دیبل جو امام ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، اور القائم جو حجت ہوں گے قائم ہوں گے، اور المنتظر فی غیبتہ، غیبت میں ان کا انتظار کیا جائے، یہ بھی بیان کر دیا غیبت ہوگی. المطاع فی ظہورہ، غیبت میں منتظر ہوں گے. شیعوں کی علامت کیا ہے دیکھیں، یہ آپ سمجھیں غیبت کے دور میں آداب زمانے غیبت میں سے ہے کہ غیبت کے دور میں منتظر رہے اس منتظر کا، اور جب وہ آ جائیں تو اطاعت کرے. تو 8ویں امام کیا فرما رہے ہیں، المنتظر فی غیبتہ المطاع فی ظہورہ، جو غیبت میں منتظر ہوگا وہی ظہور کے بعد اطاعت گزار ہوگا. ٹھیک ہے، ظہور کے بعد اطاعت کی جائے ان کی. المطاع فی ظہورہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، یہ اہل سنت کے مصادر میں بھی آئی ہے یہ والی حدیث نبی سے. ٹھیک ہے، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، فرض محال کہہ رہے ہیں، ایک دن بھی اگر باقی رہ جائے گا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس دن کو اتنا طویل کرے گا، حتی یخرج، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو ظاہر کر دے گا، یا یخرج، امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، فیملأ الارض عدلا کما ملئت جورا. اما متى، لیکن کب ہوگا یہ؟ تو اے دیبل سنو، یہ والا معاملہ قیامت کی طرح ہے. جس طرح قیامت کی خبر کوئی نہیں دے سکتا، اس میں بھی کوئی دن معین نہیں کر سکتا ہے. فاخبار عن الوقت، فقط جہاں تک وقت کی بات کر رہے ہو تو سنو، فقد حدثنی ابی ان ابیہ ان آبائہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قیل لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے سوال ہوا، یا رسول اللہ متی یخرج القائم من ذریتک، آپ کی نسل میں قائم آل محمد کب آئیں گے؟ رسول اکرم سے سوال کیا تھا. ٹھیک ہے، اور میں نے بیان کیا امام حسین علیہ السلام سے بھی سوال ہوا تھا. ٹھیک، امام حسین علیہ السلام سے بھی سوال ہوا تھا. امام نے بیان کیا کہ ہم اور تم اسی سرزمین پہ باقی رہیں گے. اپنے اصحاب کو کہا ہے، 9 محرم کی شب کی بات کر رہے ہیں، اسی سرزمین پہ ہم باقی رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. نمکث فی ھذہ الارض الی ما شاء اللہ، پھر جب وہ آئیں گے ان کی نسل سے 7ویں بیٹے، 5ویں امام کی جانب اشارہ کر کے کہا، جب وہ آئیں گے تو اللہ مجھے اور تمہیں اسی سرزمین سے اٹھائے گا اور ان کے لشکر میں شامل فرما دے گا. امام حسین نے کہا تھا. نبی اکرم کے اصحاب پوچھ رہے ہیں وہ کب آئیں گے، 12ویں امام کے حوالے سے. قال مثلہ مثل الساعہ، ان کی مثال قیامت کی مانند ہے. ٹھیک ہے، جو ان کی امامت کا قائل نہیں ہوگا تو ان کے لیے قیامت ہی بن کے آئیں گے وہ. ٹھیک ہے، لا یجلیھا، اب یہ آیت قرآن کریم کی ذکر کی، لا یجلیھا لوقتھا الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آ جائے گی، اس طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں. ریان ابن سلت سے روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، ریان ابن السلت امام کے انتہائی قریبی صحابی، ذاکر رابع من ولدی، میری نسل سے وہ 4تھے امام ہوں گے. جی، اطاعت کی جائے گی. جی، اقوال پہ عمل کی جائے، لیکن اطاعت یعنی گویا کہ سامنے آ جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، اور دوسرے اماموں کی تو اطاعت نہیں ہو پائی نا حقیقت میں جس طرح ہونا چاہیے تھی.
وہ اطاعت ہے وہ بھی چند لوگ کر رہے ہیں، لیکن جب امام آ جائیں گے تو ایسا عدل و انصاف قائم ہو جائے گا کہ سب کے سب ان کی اطاعت کریں گے، ایسی رسول کی بھی اطاعت نہیں ہو پائی، تو وہ اس لیے خاص ہے 12ویں امام کے ساتھ۔ گفتگو سمجھ آئی؟ یعنی اطاعت جو کوئی بھی امام، تو 8ویں امام بھی ظاہر ہیں لیکن ان کی اطاعت ویسے نہیں ہو رہی ہے، 9ویں امام، 8ویں امام، رسول کریم سب امام ظاہر ہیں، ان کی اطاعت ویسے نہیں ہو رہی۔ 12ویں امام جب آئیں گے تو المطاع فی ظہورہ، جو اطاعت نہیں کرے گا وہ رہے گا ہی نہیں، ان کی اطاعت ہونا ہی ہونا ہے، سبھی کریں گے، ٹھیک۔ رجعت کے حوالے سے دیکھیں، نیک لوگوں کا پلٹ کے آنا اور بدترین لوگوں کا پلٹ کے آنا، ٹھیک ہے، یہ سب ملتا ہے رجعت میں، اس کی تفصیلات میں ممکن ہے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن رجعت میں بذات خود پلٹ کے آنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب عبداللہ الحسین کا ملا ہے، مولا کائنات کا ملا ہے، اٹھیں گے ایسے بالوں سے خاک جھاڑتے ہوئے، بالکل ملا ہے۔ اب ایک ایک امام آئیں گے، حکومت کریں گے، تفصیلات اس حوالے سے معتبر روایت اگر پہنچی ہوں خوب ہے، ورنہ رجعت کے اعتبار سے اتنا ثابت ہے کہ ہاں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی رجعت ہوگی یا واپس آئیں گے امام، بس اس کی تفصیلات کے حوالے سے کوئی جی 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 چاہنے والوں کو بالکل یعنی رجعت کے حوالے سے پلٹ کے آنا عقیدہ تشیع میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیک ترین لوگ بھی پلٹ کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اب سب کے سب آئیں گے یا کچھ، ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، نیک ترین لوگ بھی آئیں گے اور برے لوگ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، گزشتہ زمانے سے بھی اٹھائے جائیں گے، قوم موسیٰ سے بھی لوگ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، کائنات کے نبی کے حساب میں سے اٹھائے جائیں گے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حساب میں سے اٹھائے جائیں گے، تو ان کی رجعت ہوگی، لیکن سب کی کیسے رجعت ہوگی، کس طرح کے کتنے سال امام حکومت کریں گے، اتنا زیادہ تفصیلات اس کی نہیں ہے ہمارے سامنے معتبر روایات سے، تو بنیادی طور سے رجعت کے عقیدے پہ یقین رکھنا یہ ضروری ہے، تفصیلات میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے عقیدے پر۔ اما باقی المسلمین، اچھا جہاں تک باقی مسلمانوں کی بات ہے، کہہ رہے ہیں اکثر مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں امام مہدی علیہ السلام، اکثر اس بات کے قائل ہیں، یلتزم الکثیر منہم او اکثرہم بکون المہدی من ولد الامام الحسین علیہ السلام۔ شیعوں میں تو سارے قائل ہیں، جی ہاں، شیعوں میں سارے قائل ہیں، ان میں چند ایسے ہیں، معذرت الٹا میں کہہ گیا، جی ہاں، اکثر اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن کی نسل سے ہیں، جی ہاں، اکثر ان کے یعنی اس بات کے قائل ہیں امام حسن کی نسل سے ہیں، ہاں کچھ اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ہی نسل سے ہوں گے۔ یہ پہلے آ چکی ہے ایک روایت، وہ راوی نے خود نے کہا تھا من نسل الحسن او الحسین، اس طرح کہہ دیا تھا، تو ابھی ایک روایت صراحت کے ساتھ آ جائے گی آگے جس میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن سارے کے سارے ایسا نہیں ہے، مخالفین غیر شیعہ اس بات کے قائل ہوں کہ وہ امام حسین کی ہی نسل سے ہیں، کچھ نے امام حسن کا بھی کہا ہے، تو فرما رہے ہیں کافی ایسے ہیں جو اس بات کو یقین نہیں رکھتے کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، نعم قد یبدو، ہاں کچھ ایسے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ امام، بلکہ امام حسین کی نسل سے بھی ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے کہ ان کی ولادت بھی ہو چکی ہے، یعنی لیکن ابھی تک ہم کیا سنتے ہوئے آئے بھائی، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی، نہیں، ان میں بھی ہیں کچھ ایسے علماء جو اس بات کے قائل ہیں کہ ولادت ہو چکی ہے، وہ غیبت کے قائل نہیں ہوں گے، ولادت ہو چکی ہے اس کے قائل ہیں، فرما رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کو اتنا زیادہ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ علماء اس بات کے قائل ہیں تو ہم اس کو پورا ایک نظریہ بنا دیں، لیکن ہیں اس طرح ولادت کے حوالے سے قائل۔ اقر بولادت محمد ابن الحسن العسکری علیہ السلام واعتبرہ هو المہدی الموعود، اور یہ بھی انہوں نے شمار کیا کہ یہی مہدی موعود ہیں، جیسا کہ آئے گا کچھ روایت، لیکنہ خلاف المشہور، لیکن ان کے مشہور کے خلاف ہے یہ بات، اسی وجہ سے ہم اس کو مشترکات میں شامل نہیں کر رہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب اس بات کے قائل اہل سنت کے علماء، اکثر علماء کہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، نہیں، اکثر قائل نہیں ہے اس بات پہ، ٹھیک۔ اچھا، ان کے روایات امام حسن کی نسل سے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، نسل طاہر سے ہیں، تو یہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں دو اقوال ان کے یہاں ملتے ہیں، پہلی ذریت امام حسین سے ہیں، دوسری ذریت امام حسن علیہ السلام سے ہیں۔ پہلی والی سند کے حوالے سے روایت ان کے یہاں موجود ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں روایت، لیکن اس کو تیزی سے پڑھتے رہیں۔ جناب حذیفہ یمان سے روایت ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہمیں، فذکرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بما ہوا کائن، ذکرنا صحیح ہوگا، پھر ذکرنا نہیں ہوگا، ذکرنا، ذکرنا کا مطلب ہو جائے گا ہم نے یاد دلایا، ذکرہ انہوں نے یاد دلایا، نہ ہم کو، یہ ہو جائے گا، کائنات کے نبی نے یاد دلایا ہمیں جو کچھ ہونے والا ہے، وہ چیزیں بتائیں، قیامت آئے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا، پھر نبی نے یہ جملہ کہا، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر دنیا سے ایک دن بھی باقی رہ جائے گا، لطول اللہ ذلک اليوم، اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ حتی یبعث اللہ فیہ رجلا من ولدی، اللہ میری نسل میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا، اسمہ اسمی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ جناب سلمان مجمع سے کھڑے ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ من ای ولدک، آپ نے کہا آپ کی نسل سے ہوں گے، تو آپ کے کس بیٹے کی نسل سے ہوں گے، یہ سوال کیا۔
تو نبی نے یہ نہیں کہا میرے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ نہیں جواب دیا. نبی نے کیا کہا؟ ہوا من ولدی حاضا، من ولدی حاضا، میرے اس بیٹے سے ہوں گے. امام حسین علیہ السلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ بیان کیا. یعنی ان کے، یہ شیعوں کیا نہیں ہے، اہل سنت یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، میرے اس بیٹے یعنی امام حسین علیہ السلام کو بیٹا کہا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کی نسل سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. اسی طریقے سے مقدسی صافی کہتے ہیں اخرجہ الحافظ ابی نعیم، حافظ ابی نعیم نے صفت مہدی یعنی امام مہدی علیہ السلام کے صفات میں ذکر کیا یہی والی روایت. اور اسی طریقے سے محب الدین تبری شافعی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، ذخائر اخبا میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے. ایک اور دوسری جو روایت ہے یہ حافظ ابو الحجاج یوسف ابن خلیل الدمشقی نے، انہوں نے جناب ابی سعید خدری سے روایت نقل کی ہے. طویل روایت ہے، شروع میں کچھ بیان ہوا ہے، اس کے بعد ایک روایت کا جو جملہ ہے آخر کا، وہ جملہ پیچھے آ چکا ہے. خلاصہ کیا ہے؟ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیٹھے ہوئے تھے، مرض کے عالم میں تھے، شہزادی کونین آئیں اور عیادت کے لیے آئیں، گریا کرنے لگی، رخسار پہ آنسو گرا رسول کریم کے رخسار پہ، آنکھ کھولی تو رسول کریم نے کہا کیوں رو رہی ہو بیٹی؟ انا اہل بیت اوتینا ست خصال، ہم اہل بیت ہیں جنہیں 6 خصلتیں اللہ نے عطا کی ہیں. کون کون سی 6 خصلتیں؟ جو کسی کو عطا نہیں کی، اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا نہیں کی. ولا یدرکھا احد من الاخرین، قیامت تک ان خصلتوں کو، ان صفات کو کوئی نہیں پا سکے گا. یہ 6 خصلتیں صرف بیٹی تمہارے ساتھ خاص ہیں. وہ کیا ہیں؟ سنیے، تمہارے اور ہمارے ساتھ خاص ہیں. نبینا خیر الانبیاء، نبی ہمارے تمام انبیاء میں سب سے بہتر ہیں. وہ کون ہے؟ تم سے کیا رشتہ ہے اس نبی کا؟ وہو ابو کی، آپ کے بابا ہیں. وصینا خیر الاوصیاء، جو وصی ہے اس امت کا سب اوصیاء سے بہتر، وہ کون ہے آپ کے؟ وہو بعلو کی، وہ آپ کے شوہر ہیں. شہیدنا خیر الشہداء وہو حمزہ عمو ابی کی. ٹھیک ہے، ومنا سبتا هذه الامه وهما ابنا. ٹھیک ہے، ومنا مہدی الامه الذي يصلي عیسی خلفه. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ سب کے سب آپ ہی کی ذریت سے ہیں. ٹھیک، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا من ھذا مہدی الامہ، انہی سے اس امت کے مہدی تشریف لائیں گے. یہ شیعوں کے مصدر میں نہیں ہے حدیث، شیعوں کے مصدر کی بات نہیں ہو رہی، یہ مخالفین کے مصدر میں. ٹھیک ہے، اخذ الدرر فی اخبار المنتظر، یہاں پہ آئیے. قلت هكذا اخرجہ دار القطنی، یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے دار القطنی نے، صاحب الجرح والتعدیل، انہوں نے بھی روایت کو نقل کیا ہے. امام آلوسی انہوں نے ذکر کیا واختلف فی نسبہ، امام مہدی کے نسب میں اختلاف تو ہے. کہا یہ گیا ہے من اولاد العباس، ٹھیک ہے، ابن عبد المطلب، اولاد عباس ابن عبد المطلب سے ہوں گے. یہ بھی کہا گیا اولاد حسن سے ہوں گے. والاصح، لیکن صحیح یہ ہے انہ من اولاد الحسین، اولاد حسین ابن علی سے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام. یہ کس نے کہا؟ امام آلوسی نے کہا ان کے. ٹھیک ہے، ولد فاطمہ میں ہے اتفاق کہ جناب سیدہ کی نسل سے ہوں گے، اس پہ بہت ساری احادیث ہیں. اچھا سوال کیا ہے. جناب عباس بن عبد المطلب کا کہہ رہے ہیں یہ شاذ قول ہے، اسی لیے پیچھے کیونکہ صحیح صحاح ستہ میں ان کے روایت ہے من نسل فاطمہ. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ دوسری قسم کی روایت یہ آنے والے درس میں بیان ہوگی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد.